अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान सैगम। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो मेरी खिदमात हैं तिब के हवाले से, उसका मैं आपके सामने आज तारफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर तिब्बी अल मुस्तशफ़ा सऊदिया के नाम से मैं एक तिब्बी हस्पताल बना रहा हूँ। इसमें ख़वातीन हज़रात का इलाज होगा तिब्ब नबवी से, तिब्ब इस्लामी से, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से, और ख़ुसूसन बेऔलाद ख़वातीन हज़रात और औलाद नरीना वाले हमारे ख़वातीन हज़रात, उनका इलाज होगा। और ख़वातीन हज़रात की पोशीदा अमराज जो हैं उनका यानी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उनका मुकम्मल इलाज करेंगे। और नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले डायरेक्ट जो है वो हमारे जो है इंशाल्लाह ताला मुस्तशफ़ा में आएंगे, अपनी नब्ज़ दिखाएंगे, उनकी मैं तजवीज़ करूँगा, फिर उनकी तशख़ीस मुकम्मल करूँगा। और पूरे पाकिस्तान वाले और बैरून मुल्क वाले, आपको कोई भी बीमारी है, आप घर बैठे जो है हमारी मेडिसिन जो है फ़ोन पर व्हाट्सएप पर बता कर इंशाल्लाह ताला आपको पार्सल कर दी जाएगी। आप जहाँ भी हैं इंशाल्लाह आपके लिए हमारी खिदमत मौजूद है। और नाज़रीन किराम, दूसरा हमारा जो है रूहानी खिदमत जो है हमारी मदनी इस्लामी रूहानी सेंटर हमने इसमें कायम कर दिया है, जिसमें तमाम अमराज का कुरान से और हदीस से, दुआओं से इलाज होगा, कलाम इलाही से इलाज होगा, जिसमें जादू है, साया है, नज़र बद है और दौरे पड़ना और बेशुमार जादू की अलामात हैं। हमारे ख़वातीन हज़रात जो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले हैं, डायरेक्ट इंशाल्लाह ताला इलाज अभी जारी है। अभी मुझे यानी मरीज़ हज़रात रब्ता कर रहे हैं, ख़वातीन हज़रात का मैं इलाज कर रहा हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में। यकीन करें हर दूसरा बंदा, बल्कि मैं ये यूँ कहूँ कि 95% ख़वातीन हज़रात ऐसी हैं जिनको नज़र बद है या जादू है या साया है, घरों में जिन्नात हैं और अलामात मौजूद हैं, लेकिन वो इलाज नहीं कर रहे। मेडिसन ले रहे हैं, तिब्बी मेडिसन ले रहे हैं, कोई भी एलोपैथिक लें या देसी लें या इसके अलावा एलोपैथिक या होमियो लें, वो खा रहे हैं, लेकिन बीमारी का कहते फ़ायदा नहीं हो। क्यों फ़ायदा हो? बेटी आपकी को नज़र बद लगी हुई, नज़री बद पक्की हो गई है, आपने उसका इलाज नहीं क्या किया। उसका इलाज दवाइयों में नहीं है, उसका इलाज कुरान और हदीस में है, कलाम इलाही में है। उसका कुरान से दम करना है। आप किसी रूहानी मालिक के पास गए ही नहीं। और घरों में कई ख़वातीन हज़रात वो कहते हैं क्या करें, कोई अच्छा रूहानी मालिज भी हमें नहीं मिल रहा जिस पर हम इत्माद करें, अपनी बेटियों को उसके पास ले जाएं और पर्दे की शक्ल में वो हमारी बच्चियों को जो है वो दम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इस्लामाबाद के अंदर ये मदनी इस्लामी रूहानी सेंटर कायम कर दिया है। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले डायरेक्ट हमारे साथ मुलाकात करें, और बैरून ममालिक वाले जो आने वाले हैं व्हाट्सएप में हमारे पास नंबर दें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन जो है ना सोमवार मंगल बुध 3 दिन जो है मैं इंशाल्लाह जिस्मानी और रूहानी यानी मरीज़ों को देखा करूँगा। मेरी खिदमत ज़्यादातर जो है दीन के हवाले से है, क्योंकि मैंने एक मदरसा दीनी इस्लामाबाद में बनाया जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह एजुकेशन कम्प्लेक्स। इसमें 4 किस्म के शोबाजात हैं, उसमें भी शवाल में क्लासेस शुरू हैं। ज़्यादा मेरा वक्त जो है कुरान को पढ़ाने और इसकी तालीम देने में गुजरता है और दावत और तबलीग में। लेकिन मैं 25 साल से रूहानी और जिस्मानी यानी मालज हूँ पाकिस्तान में और सऊदी अरब में, जद्दा में, रियाज में और दुबई में, शारजा में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज करने के बाद अब इस्लामाबाद के अंदर मैंने दीनी इदारा और ये तिब्बी मुस्तशफ़ा बनाया है, रूहानी सेंटर बनाया है। तो इसी तरह इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी एक दिन 3 दिन मैं बैठा करूँगा, और एक दिन पेशावर, एक दिन जो है मुजफ्फराबाद, एक दिन मीरपुर या डडियाल में बैठूँगा, और फैसलाबाद और लाहौर में भी एक दिन। यानी महीने में सिर्फ एक दिन मैं वहाँ पर, जब हमारे पास यानी 5-6 मरीज़ राब्ते में होंगे तो मैं वो मुझसे टाइम ले लेंगे, एक तय्यन वक्त पर मैं जाऊँगा और उनको देख कर आऊँगा। वो सिर्फ बस एक दिन के लिए इन शहरों में मैंने अपनी खिदमत पेश करनी है। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो दूसरे शहर में नहीं जा सकते, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा 5-7 मरीज़ जब एक शहर में हो जाएंगे तो उनको कोई टाइम देकर तो इंशाल्लाह ताला उनकी खिदमत के लिए मैं जाऊँगा। और नाज़रीन किराम, हमने यानी तिब्बी इदारा बनाया है जिसका नाम है ज़ैगम तिबिया कॉलेज इस्लामाबाद। ये तिब्बी इदारा बनाने का एक ख़ास मकसद है, अक्सर मैंने कानों से सुना है और आपने भी सुना होगा, जो हुक्मा जितने भी है ये नुस्खा नहीं बताते, वो जनाब सीने के अंदर नुस्खा ले जाते हैं
تو وہ کسی کو بتاتے نہیں. یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی تو، لیکن یہ بات غلط ہے. میں نے جب سے طب کو سیکھنا شروع کیا ہے، جس بھی حکیم کے پاس میں گیا ہوں، چاہے وہ حکیم ہے یا روحانی معالج ہے، الحمدللہ جب بھی کوئی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے سینے کے اندر سے وہ طبی اور روحانیت کے راز نکال کر میرے سامنے رکھ دیے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں نا، وہ جو ہے سونا جو ہے نا، گولڈ، اس کی قدر جو ہے سنیار جانتا ہے، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. اگر آپ کے اندر ایسے گیٹس موجود ہیں تو وہ آپ کو وہ بتائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، اس کو اتنے یعنی نایاب نسخے طب کے اس کے سامنے رکھیں کہ اس کو صحیح بنانا ہی نہ آئے، اس کو غلط بنا کر بجائے اس کے اس کا فائدہ ہو لوگوں کو مارنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا، اگر دین میں جو ہے عالم دین صحیح مستند اور علم صحیح نہیں رکھتا تو وہ لوگوں کا دین خراب کر ایمان خراب کرے گا. اور ایسا طبیب جس نے صحیح علم نہیں حاصل کیا، مکمل استادی شاگردی میں نہیں آیا، تو وہ نسخے تیار کرے گا، لوگوں کو مارے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اناڑی حکیم ہوتے ہیں، جس طرح لوگ ڈرتے ہیں، لو جی حکیم ہے، وہ بھی اناڑی جن حکماء نے اساتذہ سے باقاعدہ طور پر علم طب سیکھا ہے، اور جن حکماء نے باقاعدہ طور پر یعنی طبی اداروں میں یعنی یہ طب کو سیکھا ہے، الحمدللہ ان سے بہت کم نقصان ہوتا ہے. یقین کریں کہ میرے استاد سے بہت قابل، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایسا مریض جو کہ کسی بھی بیماری کی آخری سٹیج پر آ جائے نا تو اس کو آپ دوائی نہ دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی بیماری موت والی بیماری ہے، اس میں اس کی موت آنی ہے. پہلے وہ کتنے معالجوں سے دوائیاں لے چکا ہے، اب آخر میں آپ نے دوائی دی، اس کا وقت اللہ کی طرف سے وہ آ گیا موت کا، تو وہ اگر فوت ہو گیا تو لوگ کہیں گے لو جی قاری صاحب سے ہم نے دوائی لی ہے تو ہمارا یہ مریض فوت ہو گیا ہے، دوائی لڑ گئی ہے. یہ میرے استاد نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن میں اس کے مخالف کر رہا ہوں. وہ آپ پوچھیں کہ کیسے؟ جب بھی میرے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ، موت بھی تیرے پاس ہے، زندگی بھی تیرے پاس ہے، شفا بھی تیرے پاس ہے. تو میں ان کے وارثوں کو مریض سے الگ کر کے مریض کو میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اتنا حوصلہ دیتا ہوں کہ میری دعا میرے علاج سے پہلے مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اس کو یار کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بیماری کسی کو سمجھ نہیں ہے، یہ آپ 5-7 دنوں میں دیکھنا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. مریض فوراً جب ایسے آنکھیں کرتا ہے، کان اٹھاتا ہے کہ یار یہ معالج، یہ لوگ اکثر مریض کہتے ہیں تو لا علاج ہے جی، تینوں تو شفا ہی نہیں. شفا تو اللہ نے دینی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علاج ہے؟ وہ خوش ہو جاتا ہے، یار انہوں نے مجھے امید دلائی. میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر الگ ان کے وارثوں میں سے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بیماری بہت دور تک پہنچ گئی ہے، آپ اس کے علاج کرنے میں لیٹ، یا ایسے معالجین نے جنہوں نے اس بیماری کو نہیں پکڑا، بس کوئی نہ کوئی دوائی دے دی، وہ چاہے نقصان دے فائدہ دے، صحیح معالج کے پاس آپ نہیں گئے. لہٰذا آپ کا مریض جو ہے نا، یہ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیماری اخیر تک پہنچ گئی. آپ کو کوئی معالج دوائی نہیں دے گا کہ یار ہمارے نہ لگ جائے. لیکن میں اس بات سے نہیں ڈرتا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اس کو میڈیسن دیتا ہوں، اگر اس کا موت کا وقت آ گیا تو میرا نام نہیں لگانا حکیم صاحب سے دوائی لی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ میرے پاس آئے ہیں لیکن میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ کہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے میں دعا دوں اللہ اس کو شفا دے دے. لیکن الحمدللہ انہوں نے کہا قاری صاحب آپ دوائی دیں اللہ کا نام لے کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو وہ تو آ ہی گیا ہے، دوائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے دوائی بنا کر دی ہے. اور 25 سال کے عرصے میں خطرناک سے خطرناک مریض ایسے بھی ہیں جن کے جسم گلے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے بڑی سخت قسم کی دوائیں جو ہے 4تھے درجے کی مجھے بنانی پڑی ہیں. لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کو دوائی نہ دوں، یہ نہ ہو میں دوائی دوں اور یہ مر گیا میرے نام لگ. موت اللہ نے دینی ہے، کب دینی ہے وقت تعین ہے اس کا. تو میں وارثوں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اس کی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ اس کی بیماری اس میں موت آئے گی تو دوائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا اللہ کے ساتھ یقین کریں 25 سال کے عرصہ میں ایک مثال نہیں ہے کہ جو بیماری آخری سٹیج پر ہو اور میں نے اس کو دوائی دی ہو اور اس کی وجہ سے اس کو فوت ہو گیا. اللہ نے اس کے لیے کوئی اور بہانہ بنا دیا ہے، میری دوائی اس کا بہانہ نہیں بنی. تو جو معالج ہے نا، سب سے زیادہ ان کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے. آنے والے مریض کو سمجھیں کہ یہ اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اور اللہ سے بات کریں یا اللہ اس کو بھیج دیا ہے، اب میرے سینے میں اس کا جو علاج ہے، اس کی بیماری بھی مجھے بتا دے. ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے نا، ہم ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ پڑھتے ہیں. یقین کریں
ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوتا اس بیماری اس مریض کو کیا ہے، اچانک خیال میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر نا میرے پاس مریض بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے. ایک مریض آیا کہتا ہے آپ نبض دیکھتے ہیں؟ اب کتنے افراد تھے، میں ان کو میڈیسن دے رہا تھا، تو میں نے کہا ہاں جی نبض دیکھ لیتا ہوں. تو کہتا میری نبض دیکھیں. میں نے پھر آخر پر اب بیٹھ جائیں، آخر پر بیٹھ جائیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کی میں نبض دیکھوں گا. سب کو میں نے فارغ کیا. یقین کریں میں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھ کے میں نے نبض اس کے ہاتھ رکھا، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. میں نے کہا آپ کی جو ناف ہے نا اس کے ارد گرد آپ کو درد ہوتی ہے، صرف آپ کو یہ تکلیف ہے. وہ حیران پریشان ہو گیا، کہتا ہے میری یہی بیماری، اب دوائی دو مجھے یقین ہے جب بیماری آپ نے پکڑ لی ہے. تو پھر ہم جب وہ کہتا ہے نا آپ نے مرض سے ہی بتائی، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، تو نے مجھے کتنا علم دیا ہے، بے شمار میرے پاس ادویات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، دعائیں ہیں. اللہ کون سی دوائی میں نے اس کو دینی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈال. جب ہم اپنی چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں نا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. یقین کریں جب ہم اپنی لیبارٹری میں جاتے ہیں نا، یا ہمارا جو ہے سٹور ہوتا ہے جہاں پر ہم میڈیسن وغیرہ رکھتے ہیں، جب ہم وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ دوائی اس کو دو، یہ دو. ہم جب دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے 7 دنوں کے بعد آتا ہے یا مہینے کے بعد کہتا ہے قاری صاحب الحمدللہ اس دوائی نے بہت زیادہ فائدہ دیا، آپ اور دیں. میرے بھائیو اللہ سے توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جو علم طب سیکھنے والے ہیں ان کو طب سکھایا جائے گا، اور جو روحانی معالج بننے والے ہیں، بے شمار خواتین و حضرات ہیں ان کو شوق ہے روحانی معالج بننے کا، تو الحمدللہ آئیں. روحانی معالج بننا ضروری ہے. لوگ درباروں پر جاتے ہیں، وہ ان کو تویز گنڈا شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگ مشرک ہو رہے ہیں وہاں جا کر. اگر آپ معالج بنیں گے، لوگوں کو آپ ان سے تویز اتار دیں، دھاگا اتار دیں، سب کچھ اتار دیں، کوڑیاں شوڑیاں کڑے اتار دیں، اور ان کو کہیں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، دم کر کے پانی دیں، آپ تیل دیں، اور اس کے علاوہ ان کو اذکار بتائیں، ان کو وضو کروائیں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں. اور خواتین خصوصاً ان کے لیے اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہے نا وہ آگے خواتین کا علاج کریں گی. اور اگر پردے میں خواتین عورت کو اپنے سارے مسائل بھی، عورت کو اور سے پردہ بھی نہیں ہے ویسے بھی وہ ڈائریکٹ اس کے جسم کو اس کو مکمل بیماری کا صحیح معائنہ کر کے پردے کے اندر عورت کا علاج کر سکتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں خواتین بھی انشاءاللہ آئیں. جو خواتین حضرات میرے شاگرد بنیں گے انشاءاللہ 25 سال میں نے روحانیت اور طب کے اندر جو اللہ نے مجھے دیا ہے انشاءاللہ تعالی سینے کے راز اور مکمل جو ہے روحانیت ہے، انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو منتقل کروں گا، اپنے شاگردوں کو کروں گا، تاکہ وہ کہتے ہیں جناب حکیم حضرات جناب نسخے وغیرہ سینے چاہیے قبراں لے جاندے نے. میرے بھائیوں میں نے تو یوٹیوب کے اندر اعلان کر دیا ہے، اسلام آباد راول پنڈی کے خواتین حضرات کلاسوں میں شامل ہو، رجسٹریشن کروائیں انشاءاللہ تعالی. اور پوری دنیا کے خواتین حضرات جہاں بھی ہیں ہمارے کورسوں میں شامل ہونا ہے. تو جس طرح علامہ اقبال کے کورسز ہوتے ہیں گھر بیٹھ کر، ہم آپ کو آپ کے گھر تک علم طب پہنچانے کے لیے تیار ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.